नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बिहि नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से बात करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम मुख्तसर सा बयान करेंगे जो समझ में भी आए और इसकी अहमियत भी वाज़ेह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउम बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई रातों रात अपने ख़ास बंदे को, और वो रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक बाबरकत बना दिया उसने, जिसके गिरदो नवाह को, ताकि वो अपने बंदे को सैर कराए, अपनी निशानियाँ दिखाए, और मुनव्वर कर दिया अल्लाह ताला ने उसके माहौल को। बेशक वही सुनने वाला है और वही सब कुछ देखने वाला है। 15वें पारे की ये सूरह मुबारका, सूरह बनी इसराइल, ये आयात मुबारका मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात मुबारका में जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई, हरम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, फिर मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर उसके बाद जो मकामात दिखाए, जो मनाज़िर दिखाए, जहाँ जहाँ सैर कराई, उनके तज़किरे किए, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरे किए, उन मकामात का ज़िक्र किया, कुछ सूरह बनी इसराइल में और फिर कुछ दीगर मकामात पर, और फिर कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और अहादीस मुबारका में आया। कोई 90,000 उमूर पर अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो तमाम तर उन पहलुओं पर गुफ्तगू तो इस नशिस्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ हम उस हवाले से बयान करेंगे। जो मेराजुन नबी का मरहला पेश आया, ये नबुव्वत के 10वें साल में मेराज हुई। ये वो दौर है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात आपके चचा हज़रत अबू तालिब, ये दोनों वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ और आपकी गमगुसार और आपके वो साथी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े रहे, हर मामले में आपका साथ दिया, आपको कभी डगमगाने नहीं दिया। दुश्मनों ने जितने भी मुश्किल हालात पैदा किए, इन्होंने आपका साथ दिया। हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों, ये आपके साथ रहे। हर कदम पे ये आपके मददगार रहे, मुआविन रहे। ना इन्होंने आपको पीछे हटने दिया और ना ही पस्त होने दिया, बल्कि मददगार भी रहे और मदद करते भी रहे। जब ये दोनों शख्सियात इस दुनिया से तशरीफ़ ले गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम यूं तो नहीं कह सकते कि हौसले टूट गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा बहुत हुआ।
دنیا والوں نے تو کیا کیا تکالیف نہ دیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی تکلیف تھی جو اہل مکہ نے، مکہ میں رہنے والوں نے، گرد و نواح میں رہنے والوں نے، مشرکین نے نہ تکالیف دی ہوں، کوئی مشکل، کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دیتے ہوں۔ ہر طرح کی مشکلات کھڑی کی، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، راستے میں گزرتے ہوئے قتل کی سازشیں کرتے تھے، چلتے ہوئے آپ کے اوپر کانٹے بچھا دینا، پتھر کا برساؤ کر دینا، آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے ساتھیوں پر ہر طرح کی مشکلات گرانا، وہ ساری مشکلات کرتے تھے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کی تکالیف کی وجہ سے دوسرے مقامات پر ہجرت کرنے کی مشکلات کا بھی سامنا ہوا، تو سو انہوں نے کی، یہ سارے معاملات رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کی، ہر طرح سے پوری کی، اور کبھی بھی اپنی طبیعت میں ایسا گمان تک ظاہر نہ ہونے دیا، دشمن کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے ہونے میں بھی، کہ کوئی دیکھ کر کہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، یہ تکلیف کی وجہ سے چل نہیں رہے، یا اس کی وجہ سے آپ کچھ دنوں کے لیے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے تبلیغ کے معاملے کو روکا نہیں، اور نہ ہی کبھی رکنے کا احساس ہونے دیا، نہ ہی اس احساس کو ظاہر ہونے دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ ان سے ذرا تکالیف کی زیادتی کی وجہ سے، افسردہ ہونے کی وجہ سے آپ اہل طائف کی طرف گئے، تو طائف والوں کے بارے میں جو آپ نے سوچا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ طائف والوں نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو طائف کے رہنے والوں نے اپنے نوجوانوں کو، لڑکوں کو کیا کیا کہ کہا کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، کانٹے برساؤ، ہر طرح کی مشکلات کھڑی کرو، تو انہوں نے کانٹے بھی برسائے، پتھر بھی برسائے، اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اور اتنا خون بہا کہ جب آپ چل رہے تھے تو چلتے ہوئے خون بہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نشان پڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دن ڈلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اوباش لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جب واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کا سارا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں میں اس طائف کے رہنے والے جو ہیں ان کو درمیان میں رکھ کر مسل دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، تو میرے پروردگار کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اگر یہ مجھے پہچان لیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں تو شاید وہ ایسا نہ کرتے۔ تو اس وقت اس ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت حفیظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کی مناسبت سے شعر لکھا، شاہنامہ اسلام میں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بیچارے بے خبر ہیں یہ انہیں نور ہدایت دے۔ جب آپ نے یہ عرض کیا جبرائیل کو کہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں میری یہ درخواست پیش کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں طائف سے نکلتے ہیں تو سیدھے واپس مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور اپنی پھوپھی زاد بہن
حضرت ام ہانی کے گھر جو عمر رسیدہ تھیں ان کے ہاں ٹھہرے، رات آپ ان کے ہاں سو رہے تھے کہ رات ڈھلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جس کمرے میں آپ سو رہے تھے تو اس کمرے کی چھت سے آپ نے سوراخ کیا، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 40,000 فرشتے تھے، تو وہ ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جاؤ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، یعنی تمام آداب محبوبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے محبوب کی خدمت میں جا کے درخواست کرو کہ ہم اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے چھت سے وہ راستہ بنایا اور راستہ کر کے کمرے میں تشریف لا کر پروٹوکول سمجھائے تھے، کمرے میں تشریف لائے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے تلووں کو بوسہ دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک یعنی کہ آنکھوں کو کھولا۔ آنکھوں کو جب کھولا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام سنا تو خوشی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام تکالیف، مشکلات، غم جتنے بھی پہلے تھے سارے آپ بھول گئے۔ آپ کو اپنے پروردگار سے ملاقات کی خبر سن کر اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ملاقات کے خوشی میں اظہار کے لیے ملاقات کرنے کا اظہار فرمایا۔ تو اس سلسلے میں آپ خوشی میں اٹھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد حرم میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ کو زمزم سے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد حرم کے دروازے پر براق، جو گھوڑے کی شکل کی ایک سواری تھی، اس کی طرف لے کر گئے اور اس پر سوار کرنے کے لیے آپ کو ساتھ لے کے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے اوپر سوار ہونے لگے تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس کی رکاب میں رکھا، یعنی کہ ایک پاؤں سوار ہونے کے لیے اس کی رکاب جس میں پاؤں رکھ کے ایسے سوار ہوتے ہیں، آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس کی رکاب میں رکھا۔ تو جب یوں ہو کر اس کی کمر پہ سوار ہونے لگے تو ایسے سوار ہوتے ہوئے کسی لمحے میں ذرا ایک لمحے بھر کو رکے۔ آپ کا ایک لمحے بھر کو رکنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبرائیل پوچھئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کون سی ایسی بات ہے کہ میرا محبوب مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس ملاقات کے سلسلے میں، یعنی کہ اتنی خوشی اور اتنی افضلیت اور اتنی فضیلت والی بات میں وہ ایسی کون سی بات ہے جس نے میرے محبوب کو روک دیا، وہ کون سی ایسی بات ہے، پوچھیے وہ کیا بات ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھتے ہوئے براق میں رکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بات یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں تو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس براق پہ بیٹھ رہا ہوں، تو قیامت والے دن جب میری امت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آئے گی، تو جب قبروں سے اٹھ کر وہ محشر سے روز حساب کی طرف آئے گی، تو وہ پل صراط سے گزرنے کے لیے